1 इंच के भी मालिक नहीं है। और जन्नत पूरी के मालिक कौन है? आओ मैं बताता हूं। जो हदीसें पेश करने जा रहा हूं इनको 2, 4, 10, 15, 20, 40, 50, 70, 80 सहाबा ने रिवायत नहीं किया। जो हदीस पेश करने जा रहा हूं इसको 101 सहाबाई किराम ने रिवायत किया है। आपको पता है मैं अपनी हर बात तहकीक की बुनियाद पे कहता हूं। मुझे पता है लोग मौलवी गलत बात कर दें लोग छोड़ देते हैं, सैयद गलत बात करे लोग नहीं छोड़ते। नहीं, लोग छोड़ देते हैं या आपके उलमा नहीं छोड़ते, यूं कहिए। समझ आ रही है? इसलिए मैं तहकीक की बुनियाद पे बात कह रहा हूं। और ये भी मत समझे मैं उलमा के खिलाफ हूं। जो अहले हक उलमा हैं वही तो आपको अदब आले रसूल सिखाते हैं। अब खराबी ये कि पहचान कैसे हो कौन हक वाला है कौन हक वाला नहीं है। आओ मैं मौला अली के एक शागिर्द से हक और बातिल की पहचान का तरीका सिखा दूं। मौला अली और मुर्तज़ा जब कूफा में तशरीफ़ लाए तो आपने पेट्रोलिंग की, गर्दिश की, और आपने चाहा मैं देखूं यहाँ जो लोग जुमा पढ़ाते हैं उनका एकेडमिक लेवल क्या है, उनका इल्मी मेयार क्या है, वो कितने को पढ़े लिखे हैं। और मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ आपसे, जिसको जुमे के लिए रख रहे हैं उसकी डिग्री तो चेक करें। एक दुनियावी मनसब है MNA MPA बनना, डिग्रियां चेक होती या नहीं होती? बोलिए, दुनियावी मनसब है। और मिंबर जिस पर बैठकर उस शख्स ने हर बंदे को तलकीन करनी है, उस पर बिठाने के लिए किसी की डिग्री चेक नहीं करते आप? क्या यह अफसोस वाली बात नहीं कि मिंबर हर बंदे के लिए खुला हुआ है कि वहां आए बैठे और दर्स दे? न उसके इल्मी मयार का पता, न उसके किरदार का पता, न उसके तकवा का पता। समझ आ रही है? तो इन चीज़ों का लिहाज रखिए, मिंबर की इज्जत पमाल मत कीजिए। और हदीस में आता है, इसके हवाले लेने और तशरीफ ले आए। सहाबी फरमाते हैं कि आका इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं, मेरे मिंबर पर। और सहाबी फरमाते हैं उस दिन के बाद मैंने हुजूर को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उस दिन के बाद हुजूर को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब हक और बातिल की पहचान कैसे होगी? वो कौन है मिंबर की इज्जत को पमाल करने वाले? तो मौला अली और मुर्तज़ा जब कूफा आए, आपने पेट्रोलिंग की, निकले बाहर अपने घोड़े के ऊपर। एक खतीब तकरीर कर रहा था, जुमा पढ़ा रहा था, आप उसकी तकरीर सुनते रहे। जब उसने खुतबा ख़त्म किया फरमाया इधर आओ। वो आया, आपने फरमाया हल तदरी इल्मन नासिख वल मनसूख, क्या तुम्हें कुरान और सुन्नत का इल्म नासिख वल मनसूख आता है कि कौन सी आयत पहले उतरी और कौन सी आयत बाद में उतरी? क्योंकि बाद में उतरने वाली आयतें बाज पहली आयतों के हुक्म को ख़त्म कर देती थी, वो महदूद होता था, महदूद वक्त के लिए। और इसी तरह फरमाया हदीस का इल्म पता है कौन सा फरमान रसूलुल्लाह ने बाद में फरमाया, कौन सा पहले फरमाया? पहले फरमाया कब्रों को मिस्मार कर दो, कब्रों की ज़ियारत को ना जाओ। बाद में फरमाया कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा व तुज़हिदु फ़िद दुनिया। फरमाया मैं खुद मना करता था कब्रों की ज़ियारत को न जाया करो, क्योंकि पहले मुशरिकों की कब्रें थीं, काफिरों की कब्रें थीं, वहाँ अल्लाह का अज़ाब उतरता है, न जाया करो। अब खुद हुक्म देता हूँ कब्रों की ज़ियारत को जाया करो, क्योंकि मुसलमानों के कब्रिस्तान बन गए हैं। इससे आखिरत याद आती है और दुनिया से दिल उचाट होता है। अगली बात समझ, एक मिसाल दी तो मौला अली ने फरमाया कुरान और सुन्नत का इल्म नासिख वल मनसूख जानते हो? वो खतीब ने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता। मौला अली तैश में आ गए और जलाल में आके थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। फरमाया जालिम हलकता व हलकता, खुद भी हलाक हुआ है, जिन्हें तकरीरें सुनाता रहा उन्हें भी हलाक कर डाला। तू जिसको दीन बना के पेश करता रहा, हो सकता है वो अहकाम ही मनसूख हो चुके हों, और तू तकरीरें करता रहा इनके सामने और जुमे पढ़ाता रहा। आपने सब खतीबों को जमा फरमा लिया। ये कई खतीब मेरे बाबा मौला अली से इसलिए ही नाराज हैं, आज तक नाराज हैं, आज तक नाराज हैं। जब हम अपने बाबा हजरत हैदर कर्रार का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि उनके अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। माफी दीजिएगा, मैं एक दिल जला आदमी हूं इस हवाले से। हमें ईसाई इज्जत देते हैं, गैर मुस्लिम इज्जत देते हैं, मुसलमान इज्जत देते हैं। जो मुसलमानों को इस्लाम समझाने वाले हैं वो हमें देख के बिगड़ जाते हैं। तो क्या हमारे अंदर दुख नहीं होगा? बोलिए बोलिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मौला अली ने सब खतीबों को जमा कर लिया कूफे के, उन सब से सवालात किए, किसी को जवाब नहीं आया। फरमाया सब का जुमा बंद, कोई जुमा नहीं पढ़ा सकता, ना पढ़ाओ ये बेहतर है, बजाय कि तुम जैसे लोग पढ़ाएं। जुमा बंद करवा दिए सबके जुमे।
صرف ایک جوان، ایک بولیے جوان کھڑا ہوا جس کا نام ہے حسن بصری، انہوں نے آپ کے سوال کے جواب دیے۔ فرمایا بیٹا ایک آخری سوال کا جواب دو، پھر تمہیں اجازت ہوگی کوفہ میں یا علی جمعہ پڑھائے گا یا حسن جمعہ پڑھایا کرے گا، ایک سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا بتاؤ دین کی اصلاح کس میں ہے اور دین کا فساد کس میں ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا امیر المؤمنین، دین کی اصلاح تقوی میں ہے اور دین کا فساد لالچ اور طمع میں ہے۔ جس دین کو پہنچانے والے متقی اور پرہیزگار ہوں گے، دولت کے اوپر فتوے بیچنے والے نہیں ہوں گے، دولت کے اوپر سر کو جھکانے والے نہیں ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے، فرمایا وہ دین اصلاح پائے گا۔ اور جس دین کو پہنچانے والے بنی اسرائیل کے علماء کی طرح لالچی ہوں گے، وہ دین تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ مجھے اپنا دشمن مت سمجھیے، مجھے اپنا دشمن مت سمجھیے، یہ علماء کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ مک مکا کر کے تقریر کرنے آئیں، معاف کیجئے گا، یہ نعت خانوں کی عزت کے خلاف ہے وہ مک مکا کر کے نعت پڑھنے آئیں۔ اس رواج کو بدلیے، اس وجہ سے نہ خطیب کو حق کی بات سناتا ہے، نہ نعت خان کو ادب سے نعت پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ اب حق و باطل کی پہچان ہو جائے گی، لالچی اور متقی میں ہو جائے گی جی۔ اب آئیں موضوع کی طرف، توجہ ہے سب کی؟ اب میں مختصر کروں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ، امام جعفر صادق کی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا والضحیٰ سے مراد کیا ہے، واللیل اذا سجا سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، جس دن موسیٰ علیہ السلام سے بولیے۔ اور واللیل سے مراد وہ رات ہے جب اللہ نے عرش پر اپنے حبیب کو بلا کر نہ صرف کلام کیا بلکہ پردے ہٹا کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ میں اس پہ آج سوچتا رہا، مغرب کی نماز پڑھی، میں بیٹھا رہا، میں نے کبھی اس میں کیا حکمت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دن میں کلام کا شرف دیا، ہمارے نبی کو رات کو بستر سے اٹھا کے کلام اور دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ میں مغرب کے بعد بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا یہ کیسی عجیب بات۔ اللہ پاک نے ایک دل میں بات ڈالی، شاید وہ درست ہو۔ وہ کیا کہ اللہ پاک نے اصل میں دونوں نبیوں کی امت کو آزمانا چاہا تھا، دونوں نبیوں کی امت کو بولیے دن میں کوئی کام ہو تو اس کا انکار مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ دن میں کوئی کام ہو رہا ہے، لہذا ہر ایک کو نظر آتا ہے، جس کی نظر کمزور بھی ہو اس کو بھی آسانی سے نظر، اور رات میں جو کام ہو بعض اوقات جن کی نظر ہے ان کو بھی ٹھیک طریقے سے نظر۔ اللہ پاک دونوں امتوں کا امتحان کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ سے کلام کیا دن کو ہر ایک بندہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم نے جھٹلا دیا، کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہیں دیکھ لیں گے، تیرے کہنے پہ موسیٰ نہیں مانیں گے۔ قوم نے یہ جواب دیا، اور ادھر مصطفیٰ ہے تو رات کو بستر سے اٹھا کر سب سوئے ہوئے ہیں اور میرے آقا بھی سوئے ہوئے ہیں، بستر سے اٹھا کر معراج کی رات اللہ پاک لے گئے اپنے پاس، اور کلام کے ساتھ ساتھ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ امت کو آزمانا چاہا کہ وہاں دن کا معاملہ تھا، قوم نے پھر بھی جھٹلا دیا۔ ادھر رات کو ایک معاملہ ہوا تھا، صبح کے وقت ابو جہل نے کہا ابو بکر تیرا صاحب کہتا ہے کہ میں راتوں رات اتنے سفر پہ گیا اور اللہ سے مل کے آیا، کیا تو ٹھیک مانتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تو اتنی بات کہتا ہے، میرے نبی اس سے بڑی بھی بات کرے تو میں تصدیق کرنے کو تیار ہوں، میں تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ میں تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا تم سیانے بیانے آدمی ہو ابو بکر، عقل کی بات کرو، کیسے مان جاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا کیسے مان جاؤں گا؟ اس کا جواب یہ ہے جس کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے، اس کے کہنے پہ بن دیکھے سفر کو کیوں نہیں مان سکتا؟ آئی ہے بات سمجھ؟ بولیے دوسری اس کی تفسیر والضحیٰ سے کیا مراد؟ مفسرین فرماتے ہیں والضحیٰ سے اللہ نے قسم کھائی میرے محبوب، چاشت کو پہلے سمجھے پھر تفسیر سمجھ آئے گی۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج بولیے، میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، سورج بولیے
نکلتا ہے، اور نکل کر اتنا چڑھ جائے کہ اس کی زردی ختم ہو جائے اور اس کی طرف دیکھا نہ جائے، دیکھنے سے آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جائے۔ جب سورج اتنا بلند ہو تو کہتے ہیں یہ چاشت کا وقت ہے۔ یہ کون سا وقت ہے بولیے؟ سمجھ آئی ہے بات کی یا نہیں؟ اتنا بلند ہو گیا کہ اب دیکھا نہ جائے، دیکھنے پہ آنکھوں میں پانی آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا وقت ہے؟ چاشت کا۔ اتنا بلند ہو گیا کہ اندھیرے چھٹ گئے، دور ہو گئے، ہر طرف اس کی روشنی پھیل گئی۔ اب مفسرین فرماتے اصل میں اللہ پاک صرف وہ سورج کی قسم نہیں کھا رہا تھا، چونکہ حضور کو تکلیف ہوئی تھی، حضور کو بولیے تانے سے تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ فرمایا والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے آپ کے اس چہرہ مبارک کی قسم ہے جو اس طرح روشن ہے جیسے چاش کے وقت سورج روشن ہوتا ہے، اور چاش کے وقت جب سورج اتنا روشن ہو تو ہر طرف سے اندھیرے دور کرتا ہے۔ حبیب آپ کے اس چہرہ مبارک کی قسم ہے جو جب چمکا تو ہر طرف سے شرک کا اندھیرا دور ہو گیا اور توحید کا نور ہر سو پھیل گیا۔ فاللیل اذا سجا، اس سے مراد فرمایا حبیب مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے، اذا سجا، جب وہ چھا جائیں۔ کہاں پر؟ آپ کا چہرہ انتہائی حسین، خوبصورت چہرے پر جب زلفیں یوں چھا جائیں، وہ جو منظر ہے اللہ نے اس کی منظر کشی کی۔ حبیب آپ کی ان زلفوں کی قسم جو سونے اور خوبصورت چہرے پہ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تین تفسیریں ہو گئی، اگلی تفسیر سنیے، توجہ ہے آپ کی۔ اس کا میں حوالہ دوں گا کیونکہ جو تو ہم سے محبت کریں گے وہ مان جائیں گے، جو نہیں مانیں گے انشاءاللہ حوالے سے مان جائیں گے، ٹھیک۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں والضحیٰ سے کیا مراد، واللیل اذا سجا سے بولیے کیا مراد۔ اب توجہ فرمائیے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد رسول اللہ کے خاندان کے مرد ہیں، واللیل اذا سجا سے مراد حضور کے خاندان کی عورتیں ہیں۔ جب فرمایا والضحیٰ تو فرمایا میرے حبیب مجھے علی و حسن و حسین کی قسم ہے، اور جب فرمایا واللیل اذا سجا تو فرمایا مجھے فاطمہ کی قسم ہے۔ آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کو اس نے چھوڑا ہے، اور آپ کی ہر گھڑی بعد میں آنے والی گھڑی سے بہتر، پہلے والی گھڑی سے بعد والی آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ آگے فرمائے الم یجدک یتیما فآوا، میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم ہو گئے تھے پھر اللہ نے آپ کو پناہ دی تھی۔ اللہ نے آپ کو، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم عربی میں سمجھیں، یتیم عربی میں کہتے ہیں وہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اسی سے اردو میں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، یتیم وہ موتی جس کی کوئی مثل، حسن میں، خوبصورتی میں، روشنی میں، چاشنی میں اس کی کوئی مثال نہ ہو، تو یتیم کہتے ہیں یتم سے، یتم کہتے ہیں انوکھا پن، انوکھے پن کو یتم کہتے ہیں، اس سے یتیم ہے۔ تو یتیم کا معنی یہ بنا جس کی کوئی مثال بولیے نہ ہو۔ آپ کہیں گے جس کے ماں باپ نہ رہے اس کو یتیم کہتے ہیں، بھئی اس کو بھی یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں جیسا رہتا، بولیے اس لیے اس کو یتیم کہتے ہیں کہ وہ عام بچوں جیسا رہتا، وہ ایک جدا ہو جاتا ہے ان میں کہ ان کا باپ یا ان کی ماں یا دونوں میں سے کوئی یا دونوں نہیں رہتے، اس لیے یتیم کہتے ہیں۔ اب سمجھیے قرآن کو، توجہ ہے آپ کی۔ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ معنی کیا ہے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کو بے مثل و بے مثال نہیں پایا؟ سارے نبی بھیجے لیکن جو شان آپ کو دی ہے کیا آپ کو یتیم نہیں بنایا؟ میرے محبوب دوسرے لوگ تھوک پھینکے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ زمین پر فرش پر مت تھوکیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ میرے حبیب دوسرے تھوکیں، ان کا لعاب گرے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کا لعاب مولا علی اور مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا تو ہمیشہ کے لیے آنکھیں ٹھیک ہوگی، بیماری جاتی رہی۔ میرے حبیب الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ میرے حبیب باقیوں کا لعاب دہن تھوک اس سے بیماریاں پیدا ہوں، اور آپ کا لعاب حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگ گیا تھا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو پہلے والی آنکھ تھی اس کی بینائی کمزور ہو گئی۔
جو لاب دہن سے لگی اس کی بینائی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ بولیے واہ واہ واہ، آپ کو یتیم نہیں پایا؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں کچھ خطیب پیسہ کمانے کے لیے غلط تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے دیکھو جو آنکھ اللہ نے دی تھی اس سے نظر آنا کم ہو گیا، جو مصطفیٰ نے دی تھی اس سے نظر زیادہ آتا رہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے، یہ شخص بیک وقت اللہ کا بھی گستاخ ہے، اس کے رسول کا بھی گستاخ ہے۔ یہ پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے نکتے نکالے جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا تھا، پہلے والے کی بینائی کم کیوں ہو گئی؟ جو حضور کے لاب سے آنکھ ملی اس کی بینائی زیادہ کیوں رہی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ بھئی وجہ یہ تھی کہ پہلی آنکھ ماں باپ کے وسیلہ سے ملی تھی، پہلی آنکھ